अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन الدین नवाब की शाहकार नावल शॉर्टकट की छठी किस्त सुनते हैं। सबसे पहला खौफ यही होता था कि अंधापन आर्जी नहीं होगा, इस बार दायमी होगा तो क्या होगा। खौफ भी क्या चीज़ है, जैसे ही हवास पर गालिब आता है खुदा याद आ जाता है। तौबा तौबा या अल्लाह तौबा, तौबा मेरे मालिक, मुझे मासूर न कर। अंधेपन से बड़ी माजूरी कोई नहीं होती, मेरी बिनाई बहाल कर दे, मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ। तौबा तौबा। वो रास्ता टटोलता हुआ फिर सोफे पर आकर बैठ गया। ये परेशानी थी कि अभी शाइस्ता आएगी तो क्या होगा। इसे अंधा पाकर इसका जो रद्द अमल होगा, इसे देख भी नहीं सकेगा। वो अपने माँ बाप से भी अपनी आंखों के नुक्स को छुपाता हुआ आया था। अपनी पहली महबूबा पीनों को भी ये कमज़ोरी नहीं बताई थी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना नुक्स या ऐब जाहिर करते हैं। वो जाहिर करते हुए सुबकी महसूस करता था। इसे महसूस होता था कि वो अपनी अहमियत कम कर रहा है। इसने आती जाती बिनाई के सिलसिले में किसी दोस्त अहबाब और अजीज़ों अकारिब से मशवरा नहीं किया था, सिर्फ डॉक्टर के पास गया था। लेकिन अब शाइस्ता के साथ दिन रात रहना था। अब वो बिनाई का अलमिया से छुपा नहीं सकता था। इसीलिए मर्द औरत को निकाह के बंधन में बांधा जाता है ताकि वो साथ रहते रहते एक दूसरे के अयूब देखें, इन्हें बर्दाश्त करें और एक दूसरे के ताबन से अपनी कमज़ोरियाँ और ख़राबियाँ दूर करें। शाइस्ता बीवी होती तो इत्मीनान होता। बीवियाँ अपने शोहरों की नाकाबिले बर्दाश्त बुराइयों को भी बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन महबूबा ठिठक जाती है, शादी के मरहले से पहले ही कतरा जाती है। वो तशवीश में मुब्तला हो गया था। ऐसे ही वक्त आहट महसूस हुई। वो दरवाज़ा खोलकर आई थी और पूछ रही थी, तुमने अखबार देखा? किसी मकान का इश्तहार है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर आगे को झुक गया। इसने पूछा, क्या हुआ, खामोश क्यों हो? वो झिझकते हुए बोला, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्या अखबार नज़र नहीं आ रहा है? ये सामने तो पड़ा है। शाई, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तुम भी नज़र नहीं आ रही हो। ये क्या मजाक है? सर उठाओ, मेरी तरफ देखो। उसने सर उठाकर एक तरफ देखा। वो बोली, इधर नहीं, उधर देखो। उसने आवाज़ की सिमत सर घुमाकर कहा, मैंने अपनी ये कमज़ोरी या माजूरी आज तक किसी को नहीं बताई। कभी कभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मैं थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता हूँ। वो करीब आकर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में देखते हुए बोली, झूठ बोलते हो। अगर तुम्हारे साथ ये ट्रेजेडी है तो तुम गाड़ी कैसे चलाते हो? अब तक अल्लाह ताला मेहरबान है, गाड़ी ड्राइव करने के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ। उस रोज़ तुम फारूक के साथ पल गई थी तो ऐसा हुआ था। फिर तुम्हारा आने से पहले बिनाई बहाल हो गई थी। मैं दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो अभी देखने लगूंगा। वो एक झटके से उठकर उसे अलग हो गई। एक अंधा और उसका साथी? वो नफरत से फट पड़ी। यू इडियट, नॉनसेंस, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे जैसे अंधे को साथ लेकर इस शहर में कहाँ कहाँ ठोकरें खाती फिरूंगी। वो अंधेरे में तकते हुए सोचने लगा, क्या जवाब दे। कोई जवाब ही नहीं था। अंधे को कौन हमसफर बनाता है। इसे गुस्सा आ रहा था कि जिस पर भरोसा किया उसने अपनी मासूरी छुपाई। वो बोली, क्या सोचकर मेरे साथ आए हो? तुमने सोचा होगा कि अंधापन कभी जाहिर नहीं होगा और तुम मेरी दौलत पर ऐश करते रहोगे। नहीं, मुझे गलत ना समझो शाई। वो तड़ाक की आवाज़ के साथ जोरदार तमाचा रसीद करते हुए बोली, खबरदार, मुझे शाई कहने से पहले अपनी औकात समझो। अगर मुंह पर तमाचा पड़े तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मगर कमाल हो गया, तमाचा पड़ते ही दुनिया रोशन हो गई। वो खुशी से उछलकर बोला, मैं देख सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ, मुझे कमरे की एक एक चीज़ नज़र आ रही है। शाइस्ता सर पकड़कर बैठ गई। शाइस्ता जो जूती पहनकर आई थी वो काट रही थी। सोच रही थी कि बशारत को पहनकर कितनी दूर चल सकेगी। वो एक आध बार कराची आई थी। ये शहर अच्छी तरह देखा भाला नहीं था, इसलिए नया और अनजान सा था। यह ख्याल परेशान कर रहा था कि साथ चलते चलते वो अचानक अंधा हो जाएगा तो ये सरेराह तमाशा बन जाएगी।
وہ جھنجھلا کر بولی، یہ کیسی بنائی ہے؟ گنوار عورتوں کی طرح لات جوتے کھا کر راہ راست پر آتی ہے۔ وہ بولا، ایسی بات نہیں ہے، یہ محض اتفاق ہے کہ تم نے تھپڑ مارا اور روشن آنکھیں ہو گئیں، ورنہ بنائی خود بخود واپس آتی ہے۔ میں تم پر بھروسہ کر کے پچھتا رہی ہوں، خود کو تنہا محسوس کر رہی ہوں۔ ایسا نہ کہو، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ تم میرے ساتھ نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں راستہ دکھانے اور سڑک پار کرانے کے لیے۔ مجھے تانے نہ دو، میں نے لاہور کے آئی بینک میں نام لکھوایا تھا، یہاں بھی اپنا نام درج کراؤں گا۔ کوئی خدا کا بندہ آنکھوں کا عطیہ دے گا تو مجھے نئی آنکھیں مل جائیں گی۔ صاف صاف بتاؤ، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ آنکھوں میں موتیا ہے، بس کسی وقت بھی اندھا ہو سکتا ہوں۔ اگر تم آج کل میں اندھے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں کہاں لیے پھروں گی؟ کیا میں تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے گھر سے آئی ہوں؟ کیا تمہارے باپ کی نوکرانی ہوں؟ اپنا بوریا بستر باندھو، واپسی کا کرایہ لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے سر جھکا لیا، اس کے سامنے ادب سے بیٹھا رہا۔ وہ ناگواری سے بولی، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتی، دوسرے کمرے میں جاؤ۔ وہ بڑی فرما برداری سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ شائستہ تھوڑی دیر تک پیچ و تاب کھاتی رہی۔ جیون ساتھی ہو یا عارضی ہم سفر ہو، اس کے انتخاب میں لڑکیاں اکثر دھوکہ کھاتی ہیں۔ وہ باپ کے قاتل سے انتقام لینے نکلی تھی، ایسے میں بشارت اس کی کمر توڑ رہا تھا۔ اس نے سامنے پڑا ہوا اشتہار کا صفحہ اٹھا لیا۔ ہم سفر اندھا ہو یا لنگڑا، وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی اور اس شہر میں رہنے کے لیے مکان ضروری تھا۔ اس نے اشتہار پڑھ کر ایک اسٹیٹ ایجنسی کو فون کیا اور پھر کہا، مجھے اچھے علاقے میں ایک چھوٹا سا کرایہ کا مکان چاہیے، 2 بیڈ روم اور ڈرائنگ ڈائننگ فرنشڈ ہو تو بہتر ہے۔ جواب ملا، گلشن میں ایسا ایک مکان ہے، تمام ضروری سامان سے آراستہ ہے، ماہانہ 5,000 روپے کرایہ اور 1 سال کا ایڈوانس۔ کیا ابھی مکان دکھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ تشریف لے آئیں۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں گاڑی کا کرایہ بھی ادا کر دوں گی، آپ اپنے کسی بندے کو رہنمائی کے لیے بھیج دیں، میں ہوٹل پلازا کے کمرہ نمبر 111 میں ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا کہ ان کا ایک بندہ آ رہا ہے۔ شائستہ نے ریسیور رکھ دیا، وہاں سے اٹھ کر بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ بشارت کے متعلق سوچ کر بڑی مایوسی ہو رہی تھی، پچھتا رہی تھی کہ سہارے کے لیے ایسے مرد کا انتخاب کیوں کیا، اور اب ساتھ ہو ہی گیا ہے تو یہ ساتھ کب تک نبھایا جائے گا؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنی ماں سے اور سرفراز سے کہا تھا کہ ایک شرط پر گھر واپس آئے گی۔ اپنی ممی سے کہا تھا کہ جس طرح نانا جان نے آپ کو تلاش کیا اور ایک حقیر داماد کو قتل کرایا، ٹھیک اسی طرح آپ اور پاپا ہمیں تلاش کریں اور بشارت کو قتل کرائیں۔ اس نے اپنی ممی کو تانا دینے کے لیے کہا تھا کہ ڈرائیور سلامت کی طرح ڈرائیور بشارت کو بھی قتل کرایا جائے، ایسے ادنا ملازم اسی قابل ہوتے ہیں۔ کوٹھی والوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کی ممی نے اس کے ڈرائیور ابو سے واقعی محبت کی تھی یا ابو کو کمتر اور حقیر سمجھ کر سرفراز اور نانا جان کے آگے سر جھکا لیا تھا۔ ممی کا جواب تھا کہ انہوں نے غلطی کی تھی، والدین اور خاندان کی عزت کی خاطر احساس ہو گیا تھا کہ کبوتر کو کبوتر کے ساتھ اور باز کو باز کے ساتھ پرواز کرنا چاہیے اور عزت دار کو عزت دار کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیے۔ اس وقت ماں کی بات بری لگی تھی کیونکہ اس کے ڈرائیور باپ کو عزت دار نہیں سمجھا گیا تھا۔ باپ خواہ کیسا ہی ہو، بیٹی کے لیے عزت دار اور قابل فخر ہوتا ہے، لیکن ابھی بشارت کا اندھا پن دیکھ کر خیال آیا کہ سبھی ڈرائیور اس کے باپ سلامت جیسے نہیں ہوتے، بشارت کی طرح اندر سے ٹوٹے پھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ غلطی اپنی ہی ہے، اسی نے بشارت میں اپنے ڈرائیور باپ کی جھلک دیکھی تھی، خود ہی اس کی طرف مائل ہوئی تھی۔ پھر بشارت جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ گھر کو اور ماں باپ کو چھوڑ کر جانے والی ہے۔ اس نے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ ساتھ چلا آیا، حکم کا بندہ تھا، اس کے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ دراصل اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا اور وہ اس پر غصہ اتار رہی تھی۔ اگر اپنی فطرت کا تجزیہ کرتی تو سمجھ میں آتا
کہ بشارت پر ہاتھ اٹھا کر اسے گالیاں دے کر غیر شعوری طور پر تسکین حاصل ہوئی تھی۔ وہ ایسا ہی تابعدار چاہتی تھی جو محبت کے معاملے میں زبردست ہو اور احکامات کے معاملے میں زیر دست رہا کرے۔ وہ دستک سن کر خیالات سے چونک گئی۔ دوسرے کمرے کے دروازے پر کوئی آیا تھا۔ بشارت اسے کچھ بول رہا تھا، پھر وہ درمیانی دروازہ کھول کر شائستہ کے پاس آیا اور پھر بولا، اسٹیٹ ایجنسی سے ایک بندہ آیا ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کر بولی، ہم ابھی ایک مکان دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ منہ پھیر کر بولا، مجھے تو تم نے واپس جانے کو کہا ہے۔ وہ اس کے سامنے آئی اور بولی، وہ سب میں نے غصے میں کہا تھا، تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم میرے ہو، میں کل ہی تمہیں کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے چلوں گی۔ وہ بولا، تمہیں اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، تمہیں میرا غصہ بھی اچھا لگنا چاہیے، تم میری ہر اچھی بری عادت کو برداشت کرو گے، میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گے، بولو کرو گے نا؟ ہاں کروں گا، تمہارے مزاج کو سمجھتا جا رہا ہوں۔ اب جاؤ، اس بندے سے باتیں کرو، میں لباس بدل کر آتی ہوں۔ وہ چلا گیا۔ شائستہ تھوڑی دیر بعد لباس بدل کر آئی، پھر ایک شخصی رہنمائی میں گلشن کے علاقے میں ایک چھوٹی سی کوٹھی دیکھی جو اسے پسند آئی۔ اسٹیٹ ایجنسی آ کر تمام معاملات طے کیے، نقد رقم ہو تو تمام سودے طے ہو جاتے ہیں۔ اس نے مطلوبہ رقم ادا کر کے اس کوٹھی کی چابیاں حاصل کر لیں۔ رات کے 9 بجے تک وہ دونوں ہوٹل چھوڑ کر کوٹھی میں آ گئے۔ دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ وہ آدھی رات تک خوب ہنستے کھیلتے رہے۔ پھر بشارت ایک ہوٹل سے کھانا لے آیا۔ شائستہ نے کھانے کے بعد کہا، میں ممی سے باتیں کروں گی، تم تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ چلا جاتا ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا ہے، پھر میرے سامنے ممی سے باتیں کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیا ابھی تک میں تمہارے لیے غیر ہوں؟ تم میرے اپنوں سے زیادہ اپنے ہو، لیکن ممی کا ایک ذاتی معاملہ ہے، لہٰذا صرف ان سے ہی بولنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، سرِ تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ شائستہ نے اب تک بشارت کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی ممی بھی کسی ڈرائیور کے ساتھ ایک بار گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ ایسا کہنے سے ماں کی توہین کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے سوچا تھا جب بشارت کو ہمیشہ کے لیے اپنانے کا آخری فیصلہ کر لے گی تو اسے اپنے خاندان کی پوری ہسٹری سنائے گی۔ اس نے ماں سے رابطہ کیا۔ وہ سرفراز کے ساتھ پنڈی سے لاہور آ گئی تھی اور اسی کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی چاہتی تھی کہ بیٹی واپس آ جائے اور یہ توقع تھی کہ اسے گھر واپس آنے کے لیے فون پر راضی کر لے گی، لیکن شائستہ نے صرف سرفراز کو جلانے، کڑھانے اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے فون کا سلسلہ قائم کر رکھا تھا۔ اس بار بھی اس نے سرفراز کو بے چینی میں مبتلا کر کے فون بند کر دیا۔ پھر دروازہ کھول کر بشارت سے بولی، سوری، تمہیں انتظار کرنا پڑا، آ جاؤ۔ وہ کمرے میں آ گیا۔ 2 منٹ کے بعد ہی موبائل فون بزر دینے لگا۔ کسی نے رابطہ کیا تھا۔ شائستہ نے چونک کر فون کو دیکھتے ہوئے بشارت سے کہا، کیا باہر جاؤں؟ نہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کون ہے جو مجھے کال کر رہا ہے۔ تمہارے گھر والے یا جان پہچان والے ہوں گے؟ صرف ممی پاپا اور شازیہ کو اس موبائل کا نمبر معلوم ہے، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کراچی میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سرفراز نے آزمائش کے طور پر کراچی کا کوڈ استعمال کیا ہے۔ کیا یہ کال اٹینڈ کرو گی؟ وہ جھنجھلا کر بولی، خواہ نہ بولا کرو، کچھ سوچنے دیا کرو۔ وہ ذلیل کمبخت ایسے طریقہ کار سے مجھے تلاش کر رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی فون کے قریب آئی، تھوڑی دیر تک اسے گھورتی رہی جیسے دشمن کو خودراکت دیکھ رہی ہو۔ پھر اس نے پاور سپلائی کے بٹن کو آف کر دیا۔ موبائل فون خاموش ہو گیا۔ وہ بستر کے سرے پر بیٹھ گئی، پھر بولی، وہ بہت چالاک، بہت مکار ہے، اس نے معلوم کر لیا کہ ہم اس شہر میں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بشارت کو دیکھا۔ وہ ٹی وی کیبنٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ کر بولی، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری تلاش میں آئے گا، اس نے بڑی آسانی سے میرا سراغ لگایا ہے۔ مجھے بھول ہو گئی، ان لوگوں سے باتیں کرنے کے بعد مجھے فوراً ہی فون کو آف کرنا چاہیے تھا۔ اس نے پھر بشارت کو دیکھا، جھنجھلا کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا میں پاگل ہوں؟ دیواروں سے بول رہی ہوں،
جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیا سانپ سونگھ گیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا مجھے کس وقت بولنا چاہیے۔ جب بولتا ہوں تو کہتی ہو کہ خواہ بول رہا ہوں، بکواس کر رہا ہوں۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر بولی، اچھا بس کرو، زیادہ نہ بولو۔ ذرا سی بات پر منہ پھلانا، عورت کی طرح نخرے کرنا مجھ کو زیب نہیں دیتا۔ چلو لائٹ آف کرو۔ اس نے 0 پاور کا بلب آن کیا، باقی بتیاں بجھائیں، پھر اس کے پاس آ گیا۔ وہ بولی، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ میں برقع پہن کر باہر نکلا کروں گی، تم داڑھی اور سر کے بال بڑھاؤ، سیاہ چشمہ پہنا کرو، شلوار قمیض چھوڑو، پینٹ شرٹ پہنا کرو۔ اس طرح تمہارا حلیہ اس حد تک بدل جائے گا کہ بہت غور سے دیکھے جانے کے بعد شاید پہچانے جا سکو گے۔ تم جو کہو گی وہی کروں گا، لیکن ہم کب تک چھپتے رہیں گے؟ جب تک میری اور سرفراز کی جنگ جاری رہے گی۔ آج یہ تمہیں بتا دوں کہ اس جنگ میں سب سے پہلا خطرہ تمہاری جان کو ہے۔ وہ ہماری خاندان کے مقبل میں تمہیں ٹاٹ کے پیمند کی طرح لگنے نہیں دے گا۔ بدنامی کو خاموشی سے دفن کرنے کے لیے تمہیں مار ڈالے گا۔ اس نے اس کے نزدیک تر ہوتے ہوئے کہا، مرد ازل سے زن، زر اور زمین کے لیے اپنی جان داؤ پر لگاتا آیا ہے۔ میں نے بھی یہ جان تمہارے نام کر دی ہے۔ میری فکر نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مارنے آئے اور میرے ہاتھوں سے فنا ہو جائے۔ یہ کی نا تم نے مردوں والی بات۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ کل میں تمہیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤں گی۔ تمہیں نئی آنکھیں، نئی بلائی دلانے کے لیے بے در ایک پیسہ خرچ کروں گی۔ تم جو رقم لائی ہو اسے سوچ سمجھ کر خرچ کرو۔ یہ پونجی ختم ہو گئی تو محتاجی کی زندگی نہیں گزار سکو گی۔ وہ ہنس کر بولی، میں برسوں یہاں رہ کر شاہانہ زندگی گزار سکتی ہوں۔ میرے اکاؤنٹ میں ابھی 15 لاکھ روپے پڑے ہیں اور لاکر میں 25 لاکھ کے پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں۔ میں کسی وقت بھی لاہور جا کر بڑی رقم لا سکتی ہوں۔ ہم وہاں جائیں گے تو دیکھ لیے جائیں گے کیا تمہارے والدین تمہارے بینک اکاؤنٹ کی کسی طرح نگرانی کر سکتے ہیں؟ وہ بیچارے بدنامی سے بہت ڈرتے ہیں، نہ ہمارے خلاف رپورٹ درج کرائیں گے اور نہ ہی میرے اکاؤنٹ ہولڈ اپ کرا سکیں گے۔ میں نے ایک بار بینک مینیجر کو 50,000 روپے قرض دیے تھے۔ وہ میرا احسان مند ہے، اس لیے میرے خلاف ممی وغیرہ سے تعاون نہیں کرے گا۔ وہ بولی، تم رقم اور علاج کی فکر نہ کرو۔ یہ بات دھیان میں رکھو کہ آج یا 1 برس بعد دشمن سے سامنا ہوگا۔ اسے یا ہمیں کسی ایک کو تباہ ہونا ہے یا بالکل ہی فنا ہو جانا ہے۔ موت برحق ہے، دشمن سے پہلے یا دشمن کے بعد موت کو آنا ہی آنا ہے۔ پھر اسے کیا سوچیں؟ زندگی جتنی فرصت دے رہی ہے، آؤ ہم مل کر اتنی ہی محبتیں اور مسرتیں لوٹ لیں۔ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ سرفراز کا کاروبار کے سلسلے میں کراچی آنا جانا رہتا تھا۔ بعض اوقات یہاں طویل قیام ہوتا تھا، اس لیے اس نے کلفٹن میں ایک لگژری اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ ایک ملازم اس اپارٹمنٹ کی دیکھ بھال کے لیے تھا، اس کے لیے کھانا بھی پکاتا اور بازار سے ضرورت کا سامان بھی خرید کر لاتا تھا۔ سرفراز نے وہاں پہنچ کر مل کا کپڑا فروخت کرنے والے بیوپاریوں سے فون پر رابطہ قائم کیا، ان سے کاروباری گفتگو کی، پھر ان سے دوسرے دن ملاقات کرنے کا وعدہ کیا۔ شام کو چائے پیتے وقت اس نے بریف کیس سے بشارت کی ایک تصویر نکالی۔ یہ تصویر اس نے گاؤں میں سے حاصل کی تھی۔ اس نے ملازم کو وہ تصویر دیتے ہوئے کہا، رمضانی، اس بندے کو دیکھو اور اس کی شکل اچھی طرح یاد رکھو۔ رمضانی نے بشارت کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے صاحب جی؟ اس کا نام بشارت ہے، یہ کراچی میں کہیں رہتا ہے۔ تمہیں کہیں بھی نظر آئے تو اس کا سامنا نہ کرو اور نہ ہی بات کرو، بلکہ چھپ کر اس کا پیچھا کرو، معلوم کرو کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ کسی گاڑی میں ہو تو اس گاڑی کا نمبر نوٹ کرو، کسی رکشہ ٹیکسی میں تعقب کرو۔ جناب، یہ کس قسم کا بندہ ہے اور کام کیا کرتا ہے؟ مجھ سے کوئی سوال نہ کرو اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے معلوم کرو کہ میں اسے کیوں تلاش کر رہا ہوں۔ اگر تم نہایت رازداری سے اس کی لا علمی میں اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لو گے تو میں تمہیں 5,000 روپے انعام کے طور پر دوں گا۔ مہربانی ہے جناب، میں آج سے راستہ چلتے ہوئے ہر بندے کو غور سے دیکھتا رہوں گا۔
اگر یہ نظر آئے گا تو پھر میری نظروں سے چھپ نہیں سکے گا۔ اس نے ملازم کو شائستہ کی تصویر نہیں دکھائی۔ اسے یہ اچھی طرح یاد تھا کہ رشیدہ گھر سے بھاگ کر لاہور گئی تھی تو خود کو چھپائے رکھنے کے لیے برقع پہنتی تھی۔ سرفراز کا خیال تھا کہ اس کی بیٹی بھی یہی کرے گی۔ پھر یہ کہ دنیا والوں کی نظروں میں وہ ملک سرفراز خان کی بڑی بیٹی تھی۔ وہ اس رشتے کے حوالے سے بدنام نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کسی کے سامنے شائستہ کا ذکر کرنا یوں بھی ضروری نہیں تھا۔ وہ صرف بشارت کو ڈھونڈ لینے کے بعد آسانی سے شائستہ تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ چائے پینے کے بعد اپنی کار میں باہر نکلا۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ صرف آرام کے وقت آرام کرے گا۔ اس کے بعد پیٹرول پھونکتا رہے گا اور سارے شہر میں گھومتا رہے گا۔ خواہ ہفتے اور مہینے گزر جائیں، وہ دونوں کسی دن تو نظر آئیں گے۔ پتہ نہیں وہ دن کب آنے والا تھا۔ وہ رات کے 8 بجے واپس آیا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر بوتل اور گلاس لے کر بیٹھ گیا۔ وہ رات کو کھانے سے پہلے پینے کا عادی تھا، کیونکہ پینے کے دوران کسی بھی مسئلے پر ذہن مرکوز رہتا تھا۔ اس نے پہلا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے شائستہ کا تصور کیا۔ شراب ایک ایسی حرام شے ہے کہ اسے پیتے وقت کوئی بھی شخص بہن یا بیٹی کو تصور میں نہیں دیکھتا۔ مستی میں آ کر پرائی عورت کی باتیں کرتا ہے۔ وہ پہلی بار شراب کا گھونٹ لے کر بیٹی کو تصور میں دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ وہ سوتیلی بیٹی تھی مگر بیٹی تھی۔ بیٹی تو تھی مگر دشمن تھی۔ آدھا گلاس خالی ہونے تک وہ اسے گھور کر دیکھ رہی تھی اور زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ ہاتھ نچا کر بولا، کیا تم گالیاں دے رہی ہو؟ میں بھی بہت سی گالیاں جانتا ہوں مگر دوں گا نہیں، میں تم پر تھوکتا ہوں۔ اس نے تھوک دیا۔ رمضانی نے ایک طرف ہٹ کر کہا، صاحب یہ میں ہوں، آپ مجھ پر کیوں تھوک رہے ہیں؟ ہاں تم ہو؟ وہ کہاں گئی؟ کون؟ یہاں تو کوئی نہیں تھی۔ وہ حلق پہاڑ کر چیختے ہوئے بولا، تو جھوٹ بولتا ہے، وہ ابھی یہاں تھی، تو نے اسے چھپا دیا ہے۔ میں جس ملازم پر بھروسہ کرتا ہوں وہ نمک حرام ہو جاتا ہے، میری دشمن کا وفادار بن جاتا ہے۔ وہ یہاں چھپ کر مجھ پہ حملے کرے گی۔ میں یہاں نہیں رہوں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں وہ چیخ رہا تھا، ادھر سے ادھر ڈگمگا رہا تھا۔ بوتل اور گلاس اس کے ہاتھوں سے ٹکرا کر گر رہے تھے۔ کرسی الٹ گئی تھی۔ پھر وہ الٹی ہوئی کرسی سے الجھ کر فرش پر آیا اور چاروں شانے چت ہو گیا۔ رمضانی اس کی ان حرکتوں پر حیران تھا۔ وہ ہمیشہ دیکھتا آیا تھا کہ صاحب آدھی بوتل پی جانے کے بعد بھی نہیں بہکتا تھا۔ اس نے قریب آ کر فرش کی طرف جھک کر اسے آواز دی، صاحب جی۔ وہ بے سو حرکت پڑا ہوا تھا۔ رمضانی نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، پھر سانس دیکھی، چل رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ رمضانی کی سمجھ میں آیا کہ نشے نے اسے لڑکا دیا ہے اور وہ مدہوش ہو گیا ہے۔ اب اسے بستر تک پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ رمضانی نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن صرف ہلا سکا، کیونکہ وہ دبلا پتلا سا تھا اور صاحب موٹا تازہ۔ اس نے صاحب کو چھوڑ دیا اور ایک کمبل لا کر اس پر ڈال کر بیٹھ گیا۔ صاحب کو کیا ہوا ہے؟ اس نے سوچا۔ شراب کے چند گھونٹوں نے ہی انہیں چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ مدہوشی میں سونے والے سب سے پہلے آنکھ نہیں کھولتے، رمضانی نے سوچا۔ آج جمعرات ہے، کلوٹن کی زیارت گاہ میں میلہ سا لگا ہوگا، وہاں سے گھوم کر آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس میلے میں وہ مطلوبہ بشارت نظر آ جائے۔ یہ سوچ کر وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر چلا گیا۔ وہ تنہا فرش پر پڑا رہا۔ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کمرے کے اندر رکھے ہوئے موبائل فون کا سگنل بول رہا تھا۔ سرفراز کو پکار رہا تھا۔ شاید رشیدہ اسے لاہور سے بلا رہی ہوگی، اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوگی۔ ادھر خیریت کی خبر دینے والا خیریت سے نہیں تھا، کچھ ہوش میں آ رہا تھا، کرا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں عجیب طرح کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ پریشان ہو کر دائیں بائیں سر کو جھٹک رہا تھا لیکن وہ شور دماغ سے نکل نہیں رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ پنڈی کے ہوٹل اور اسپتال میں جیسے دماغی کمزوری غالب رہی تھی، کچھ ایسی کمزوری پھر محسوس کر رہا تھا۔ سر جیسے خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ بشارت نے جو دوا پلائی تھی اس کا اثر باقی تھا۔
وہ بظاہر نارمل ہو گیا تھا، لیکن اندر گڑبڑ رہ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں یہاں فرش پر ہوں، مجھ پر کمبل ہے، مگر میں تو میز کے پاس کرسی پر بیٹھا پی رہا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے گلاس سے چند گھونٹ پیے تھے، پھر کچھ ہوش نہ رہا تھا اور وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہی آ رہا تھا کہ اس ضرر رساں دوا کا اثر ابھی باقی ہے۔ ڈاکٹر شاہ زمان نے اسے کسی حد تک نارمل رکھا ہے، لیکن اس شیطانی دوا کا توڑ نہیں ہو پایا ہے، اور جب تک اس کا اثر بالکل ختم نہیں ہوگا وہ ایب نارمل ہوتا رہے گا۔ اس کے سر پر پاگل پن کا خطرہ منڈلاتا رہے گا۔ وہ کمبل کو ایک طرف پھینک کر فرش سے اٹھ گیا۔ وہ شراب کی بوتل کو گھور کر دیکھنے لگا۔ سرفراز کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ شراب کی گرمی اور شدت نے اس کی چھپی ہوئی دماغی کمزوری میں ابال پیدا کیا تھا، لہٰذا اپنی بہتری اور سلامتی کی خاطر آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ رمضانی واپس آ گیا۔ سرفراز ڈانٹ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے فرش پر چھوڑ کر کہاں چلا گیا، لیکن اس نے غصے کو روکا۔ رمضانی باہر جانے کی وجہ بتانا چاہتا تھا۔ سرفراز نے کہا، میں نے تم سے وضاحت طلب نہیں کی، یہ بتاؤ، میں نے پورا پینا شروع کیا تھا تو تم موجود تھے، تم نے کیا دیکھا، مجھے کیا ہوا تھا؟ جناب، آپ آدھی بوتل پی کر کبھی نہیں بہکتے، لیکن آج 2-4 گھونٹ پینے کے بعد ہی کسی عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تم پر تھوکتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے مجھ پر تھوک دیا۔ سرفراز نے سر جھکا لیا۔ ایک ملازم کے سامنے تماشا بن کر شرمندگی سے ہو رہی تھی۔ وہ رمضانی سے منہ پھیر کر کرسی سے اٹھ گیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی خوابگاہ میں آ کر بستر کے سرے پر بیٹھ گیا۔ گھر کے اندر ایک ملازم کی موجودگی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن سر عام دورہ پڑے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ پاگل ہے۔ اس نے شائستہ کو پاگل خانے پہنچانا چاہا تھا، اب وہ خود پاگل خانے کی راہ پر لگ گیا تھا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، ابھی وقت ہے، میں بچاؤ کی تدبیر کر سکتا ہوں، معروف اور تجربہ کار ڈاکٹروں سے علاج کرا سکتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ وہ شیطانی دوا میرے اندر جڑ پکڑ رہی ہے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ وہ لا علاج تو نہیں ہے۔ یہ خیال آیا کہ مہنگے علاج کے باوجود پاگل پن بڑھتا گیا اور وہ تماشا بنتا گیا تو کیا ہوگا۔ اب اسے ایسے قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت تھی جو دورہ پڑتے ہی اسے سنبھالے اور اس کی ایب نارمل ہونے والی بات دنیا سے چھپائے۔ ایسی ساتھی صرف رشیدہ تھی، اس کی شریک حیات۔ وہ موبائل فون اٹھا کر رابطہ کرنے لگا۔ تھوڑی سی دیر میں رشیدہ کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا، میں ہوں سرفراز، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے فون کیا تھا، تم نے اٹینڈ ہی نہیں کیا، کیا فون کے پاس نہیں تھے؟ تھا، مگر ہوش میں نہیں تھا، میری دماغی حالت پھر تشویشناک ہو گئی تھی۔ یا اللہ خیر، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تنہا نہ جائیں، میں ابھی کسی فلائٹ سے وہاں آؤں گی۔ وہ بولی، ہاں رشیدہ، میں صحت مند رہوں یا نہ رہوں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن تم آؤ گی تو وہاں بچے تنہا رہیں گے، پھر تم بڑی حد تک کاروبار کی نگرانی کر لیتی ہو، وہاں تم نہیں رہو گی تو۔ وہ بولی، کاروبار آپ کی جان سے بڑھ کر تو نہیں ہے، اور بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں ابھی کوئی فلائٹ کنفرم کر کے آپ کو فون کروں گی۔ ابھی کیسی طبیعت ہے؟ ابھی تک تو خیریت ہے، بس آ جاؤ، دل گھبرا رہا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، ابھی آدھے گھنٹے میں فون کروں گی۔ رشیدہ نے رابطہ ختم کر کے اپنے خاص ٹریولنگ ایجنٹ کے نمبر ڈائل کیے اور اسے کہا کہ کراچی کی کسی بھی پہلی فلائٹ میں اسے ایک سیٹ دلائے اور ابھی 15 منٹ کے اندر جواب دے۔ اس نے کہا کہ اتنی جلدی تو ممکن نہیں ہے، 3 دن تک کسی فلائٹ میں جگہ نہیں مل سکتی۔ اگر کسی مسافر نے سیٹ کینسل کرائی تو وہ چانس پر جا سکے گی۔ اس نے آدھے گھنٹے کے بعد سرفراز کو اطلاع دی کہ وہ صبح 5 بجے کی فلائٹ میں چانس لے گی، مقدر سے سیٹ مل گئی تو آ جائے گی، ورنہ ہر دوسری فلائٹ میں چانس لیتی رہے گی۔ یہ نئی افتادان پڑی تھی، وہ بیٹی کو پاگل سمجھ رہی تھی، اب شوہر پر پاگل پن کے دورے پڑ رہے تھے، اسے اپنی دنیا تاریک ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر سرفراز کا دماغ الٹ جاتا تو کروڑوں کے کاروبار کو وہ تنہا سنبھال نہ پاتی۔ بیٹا ابھی اس قابل نہیں ہوا تھا، پھر یہ بھی اندیشہ تھا کہ پاگل پن کا دورہ جان لیوا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا تو کیا وہ ایک بار پھر بیوہ ہو جائے گی؟ وہ ایسے جاں گداز المیہ کے خیال سے ہی کانپ گئی، جس نے اس کے شوہر کو قتل کر کے اسے بیوہ بنایا تھا۔
इसी ने इसे अपनी सुहागन बना लिया था। वो दिली दिल में इसकी दराजी उम्र की दुआएं मांगने लगी थी। ये दुआएं उस वक्त मांगती थी जब कभी वो बीमार पड़ता था, लेकिन इस बार बीमारी मुख्तलिफ थी, आकर जाने वाली नहीं थी, डरा रही थी, सहमा रही थी कि अगर वो बेवा ना भी हुई तो निस्फ बेवा ज़रूर होगी। शौहर घर में नहीं, पागल खाने में रहेगा। दिल ने कहा, नमाज पढ़कर शौहर की जिस्मानी और दिमागी सेहतमंदी के लिए दुआ करनी चाहिए। इसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 12 बजने वाले थे। इसे याद नहीं था कि रात के 12 बजे इशा की नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं। पहले शौहर के कत्ल होने का तमाशा देखने के बाद वो कुछ अरसे तक नमाजें पढ़ती रही थी और अल्लाह मियाँ को ये कहती रही थी कि कत्ल में उसका हाथ नहीं था, वो सिर्फ खामोश तमाशाई थी। इसने कत्ल करने को नहीं कहा था और कत्ल करने से मना भी नहीं किया था। जब इसे इत्मीनान हो गया कि वो अल्लाह मियाँ के सामने सफाई पेश कर चुकी है, तो इसने रफ्ता रफ्ता एक एक वक्त की नमाज छोड़ते छोड़ते बिल्कुल ही छोड़ दी। इसके बाद ज़िंदगी की मसरूफियात ने इसे मौका नहीं दिया और न ही ऐसी आफत आई कि नमाज ज़रूरी होती। अब 25 बरस के बाद नमाज पढ़ने का ख्याल आया तो ये याद ही नहीं रहा कि इशा की नमाज में कितनी रकतें होती हैं। अपने इलाके में मस्जिद की तामीर के लिए 1 लाख रुपए का अतिया देकर पूरा ख़ानदान मुतमईन हो गया था कि बहुत बड़ा सवाब कमाया है। इतना अरसा गुजरने के बाद कोठी के अंदर नमाज के तरीके बताने वाला किताबचा भी नहीं था। होता तो रशीदा इससे ही इस्तेफादा करती। मियाँ बीवी और बच्चों ने यकीन कर लिया था कि ऐसा कोई मसला हल करने के लिए नमाज की नहीं, हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। दुख बीमारी में सिर्फ डॉक्टर को पुकारने से ही बीमारी टलती है। इस बार ऐसी बला नाजिल हुई थी कि डॉक्टर शाहजमान से टल न सकी। शौहर पर दूसरी बार दौरा पड़ा था, इसलिए वो जा नमाज बिछाकर तो जानो हो गई। रकतें याद नहीं है तो क्या हुआ, नमाज नहीं आती तो क्या हुआ, सजदा करना तो आता है। वो सजदे में गिर पड़ी। तौबा तौबा, या अल्लाह तौबा तौबा, मेरे मालिक तौबा तौबा। या अल्लाह, मैंने जानबूझकर कभी कोई गुनाह नहीं किया। अगर कोई गुनाह सरजद हुआ हो तो माफ़ी चाहती हूँ। गुनाह बड़ा हो या छोटा, हर एक से सरजद होता है। ये अलग बात है कि अपने गुनाह याद नहीं रहते, दूसरों के याद रहते हैं। रशीदा ने पहले ही सफाई पेश कर दी थी कि इसके पहले शौहर के कत्ल में उसका हाथ नहीं था। मुनाफिकत नाकाबिले माफ़ी होती है। ये कहना कि कोई गुनाह अगर हुआ हो तो तौबा कबूल की जाए, वो तौबा कभी कबूल नहीं होती। वो सजदे में थी। सुबह 4 बजे एयरपोर्ट जाना था। फिक्र और परेशानी से नींद नहीं आ सकती थी। कोई और वक्त होता तो वीडियो फिल्में देखकर 4 घंटे गुजार देती। हालात का तकाजा था, अल्लाह अल्लाह करे, इसलिए तौबा तौबा कर रही थी। शाइस्ता और बशारत दूसरे दिन बहुत मसरूफ़ रहे। अमराज़ चश्म के एक माहिर के पास शाइस्ता गई, फिर डॉक्टर के हवाले से आई बैंक पहुंची। वहां नई आंखें हासिल करने के लिए बशारत का नाम दर्ज कराया। शाइस्ता ने 10,000 रुपये का अतिया दिया और कहा, जिस दिन बशारत को नई बीनाई देने के लिए बुलाया जाएगा, इस दिन वो 50,000 रुपये अतिये के तौर पर देगी। वापसी में शाम हो गई। वो नागवारी से बोली, मैं थक गई हूँ, मुझे रक्शे टैक्सी में बैठने की आदत नहीं है। मेरे लिए ज़ाती कार ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत होगी। सुजुकी कार की कम से कम कीमत 2.5 लाख रुपए है और तुम सुजुकी में बैठना पसंद नहीं करोगी। हालात के पेश नज़र वो सुजुकी किसी भी टैक्सी से बेहतर होगी। और फिर ये कि 3-4 लाख में बहुत कम चली हुई अच्छी कंडीशन की कार मिल जाएगी। क्या इतनी रकम के लिए जेवरात बेचना चाहोगी? जेवरात में बड़े कीमती हीरे मोती जड़े हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। अगर मैं जेवरात की जगह प्राइस बॉन्ड लाती तो वो फ़ौरन ही कैश हो जाते। मुझे लाहौर जाना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम कार के बगैर नहीं रहोगी? मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, बस ज़रा डर लगता है अगर हम वहाँ देख लिए गए तो। हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊँगी। अगर देख ली गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरफराज यहाँ होगा, वहाँ मम्मी मुझे जंजीरें नहीं पहना सकेंगी। मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगी। वो दोनों बुकिंग ऑफिस में पहुँचे। शाइस्ता ने दूसरे दिन का रिटर्न टिकट लिया,
پھر وہ ایک ریسٹوران میں گئے۔ شائستہ نے کھانے کا آرڈر دیا۔ بشارت نے کہا، ہم کب تک ہوٹلوں کا کھانا کھاتے رہیں گے؟ وہ بولی، گھر میں کھانے کے لیے کوئی باورچی رکھنا ہوگا۔ میں بہترین کھانے پکاتا ہوں، میرے ہاتھ کا کھاؤ گی تو انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ گی۔ کمال ہے، ڈرائیور بھی ہو باورچی بھی۔ ویسے یہ اچھا نہیں لگے گا کہ تم کھانے پکاؤ۔ حرج کیا ہے؟ اب تم ملازم نہیں ہو، میرے جسم و جان کے مالک ہو۔ یہ کوئی دیکھنے نہیں آئے گا کہ میں کچن میں کام کر رہا ہوں۔ آج میں نے پوری کوٹھی کی صفائی کی، باہر والوں کو تو کیا، تمہیں بھی خبر نہیں ہوئی۔ واقعی کوٹھی صاف ستھری تھی، ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ تعجب ہے، تم نے کب صفائی کی تھی؟ میں صبح 5 بجے بیدار ہونے کا عادی ہوں اور تم دن کے 9 بجے تک سوتی رہیں۔ تمہارے جاگنے تک میں سارا کام کر چکا تھا۔ ویٹر کھانے کی پلیٹیں لا کر رکھنے لگا۔ بشارت نے گھر کا سارا کام نمٹا کر ذمہ داری یا جورو کی غلامی کا ثبوت پیش کیا تھا۔ شائستہ نے ناگواری سے سوچا، شوہر کوئی اونچے خاندان کا ہوتا تو اس کے مردانہ تیور کیا خوب ہوتے۔ کچھ بھی کر لو، پھر بھی اس ملازم میں شوہریت پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ کھانے کے دوران خاموش رہی۔ وہ بولتا رہا اور یہ ہوں ہاں کہہ کر سوچتی رہی، میں نے انتقام لینے کے جنون میں ایسے شخص کا سہارا لیا ہے جو میرے ساتھ کھانے کی میز پر بھی نہیں جچتا ہے، بس گھر کی 4 دیواری میں ہی زبردست لگتا ہے۔ اب ذاتی تجربات سے سمجھ آ رہی ہے کہ ممی نے بھی میرے ابو کو اپنے معیار کے مطابق نہ پا کر ان سے اپنا دامن چھڑایا تھا۔ یہ سچ ہے، کسی کمتر کو ساری زندگی کے لیے سرتاج نہیں بنایا جا سکتا، اسے صرف پارٹ ٹائم عشق کیا جا سکتا ہے۔ وہ دوسرے دن لاہور آ گئی، ایک مہنگے ہوٹل میں قیام کیا۔ ایک رات گزارنے کے بعد دوسری صبح بینک میں آئی۔ مینیجر نے کرسی سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، کیسے ہیں آپ؟ وہ انکساری سے بولا، بس جی، آپ کی مہربانی ہے، وہ جو میں نے آپ سے قرض لیا ہے سوچتا ہوں کہ قسطوں میں ادا کر دوں۔ وہ بولی، میں نے آپ سے رقم کا تقاضا نہیں کیا ہے اور نہیں کروں گی، آپ میرا کام کریں، یہ 12 لاکھ کا چیک ہے، اسے کیش کرا دیں اور میرے ساتھ چل کر لاکر کھولیں۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، اپنے ماتحت کو چیک کیش کرنے کے لیے دیا، پھر اس کے ساتھ جا کر لاکر کو کھولا۔ شائستہ نے 15 لاکھ کے پرائز بانڈز نکال کر ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بانڈز ابھی کیش ہو سکتے ہیں؟ اس بینک میں نہیں ہو سکیں گے، لیکن میں ایک ڈیلر کو جانتا ہوں، اس کے ذریعے فوراً رقم مل جائے گی۔ آپ اس ڈیلر کو ہوٹل کے کمرے میں بھیج دیں، وہ 15 لاکھ کیش لائے اور بانڈز لے جائے۔ اسے تاکید کر دیں کہ میرے کمرے میں صرف وہی آئے، اپنے کسی ساتھی کو نہ لائے۔ وہ چیک کیش کرانے کے بعد ہوٹل کے کمرے میں آ گئی، ٹی وی آن کر کے صوفے پر بیٹھ گئی اور سوچتی رہی کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس نے بشارت سے کہا تھا کہ ٹھیک 2 بجے دوپہر کو فون کرے گی، ابھی 12 بجے تھے۔ اس نے فون پر لنچ کا آرڈر دیا، پھر اپنی ممی کے فون سے رابطہ کیا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی شازیہ کی آواز آئی، ہیلو، میں بول رہی ہوں۔ شائستہ نے کہا، میں بھی بول رہی ہوں۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی اور پھر آواز آئی، آپی، آپ کیا واقعی یہ آپ ہیں؟ ہاں، کیا تم میری بہن نہیں ہو؟ کیا میں تمہیں یاد نہیں کر سکتی؟ او آپی، میں بیان نہیں کر سکتی کہ آپ کی آواز سن کر کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ ہم سے دور کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پاپا کتنے بیمار ہو گئے تھے؟ پتہ ہے، ممی نے فون پر بتایا تھا۔ بائی دا وے، ممی کہاں ہیں؟ وہ کراچی گئی ہیں، وہاں پاپا کی طبیعت پھر خراب ہو گئی تھی۔ مجھے ممی اور پاپا کا پتہ دو، میں ان سے ملاقات کروں گی۔ کیا آپ کراچی میں ہیں؟ ہاں، مجھے بتاؤ ان کی رہائش کہاں ہے؟ کلفٹن میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار شریف کے پیچھے لگژری اپارٹمنٹس ہیں، ان کے اپارٹمنٹ کا نمبر 1A ہے۔ ممی اور پاپا ابھی فون کرنے والے ہیں، میں انتظار کر رہی ہوں، انہیں بتاؤں گی کہ آپ ان سے ملنے آ رہی ہیں۔ ہاں، ان سے یہ بھی کہنا کہ میں ان سے دور ہو کر پچھتا رہی ہوں، اگر آج نہ آ سکی تو کل ان سے معافی مانگنے ضرور آؤں گی۔ میرا زبیر بھیا کیسا ہے؟ وہ مل میں ہے، پاپا کی کچھ ذمہ داریاں سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔
چلو اچھا ہے، ہمارے بھائی کو اس قابل ہونا چاہیے۔ شازیہ، میں تمہیں مس کر رہی ہوں، جلدی تمہارے پاس آؤں گی۔ میں بھی آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، آپ آئیں گی تو میں جشن مناؤں گی۔ دونوں بہنیں فون پر پیار سے رخصت ہوئیں، پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے شازیہ کے لیے پیار محسوس کر رہی تھی۔ وہ سوتیلی تھیں تو کیا ہوا، ایک ماں کی ہی بیٹیاں تھیں۔ وہ بہنیں دشمن نہیں تھیں، عداوت اس کے باپ سے تھی۔ اور ابھی شازیہ نے بتایا تھا کہ سرفراز کراچی پہنچ کر پھر بیمار ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دوا کچھ زیادہ ہی ضرر رساں تھی۔ اگر وہ اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا اور اسے یہ دوا پلا دیتا تو وہ ابھی پاگل خانے میں ہوتی۔ یہ سوچ کر اسے سرفراز سے نفرت اور عداوت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ قسمیں کھا رہی تھی کہ اسے پاگل خانے پہنچا کر ہی دم لے گی۔ اس نے لنچ کے بعد بشارہ سے رابطہ کیا۔ وہ بولا، ہیلو، تم نے دوپہر کو فون کرنے کا وعدہ کیا تھا، میں صبح سے فون کے پاس بیٹھا ہوں، اس سے میری محبت کا اندازہ کر سکتی ہو۔ وہ دل میں بولی، محبت کا نہیں، تابع داری کا یہ انداز ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے بینک کا کام ہو گیا ہے، لیکن ٹکٹ کل کا کنفرم ہے۔ میں آج ہی کسی فلائٹ سے آنے کی کوشش کروں گی، 2 گھنٹے بعد اپنی آمد کے متعلق بتاؤں گی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ادھر سے بشارت نے آواز دی، ہیلو، ہیلو شائی، ہیلو۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ موبائل فون کو آف کرتے ہوئے بڑبڑایا، کیا شہزادیوں جیسا مزاج ہے، نہ خدا حافظ نہ گڈ بائے اور فون بند کر دیا۔ وہ عشق کرنے کے لیے نہیں، حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وہ پچھلے دن سے اب تک 4 دیواری میں تھا۔ باہر جاتے وقت خیال آتا تھا کہ شائستہ کا فون نہ آ جائے۔ اگر وہ موبائل ساتھ لے جاتا اور باہر کہیں ٹریفک کے شور میں سے باتیں کرتا تو وہ سوال کرتی کہ کیا گھر چھوڑ کر کہاں گھوم رہے ہو۔ وہ گھر میں رہنے کی تاکید کر گئی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ بیوی کی طرح گھر میں رہے اور شائستہ باہر جا کر بھی شوہر کی طرح احکامات کی تعمیل کراتی رہے۔ زندگی میں بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں اچھی نہیں لگتی، ناگوار گزرتی ہیں، بے غیرتی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اپنی منزل تک شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے کے لیے آدمی اپنی پسند سے منہ موڑ کر اور غیرت کو مار کر لات بے غیرتی کی سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہے اور اوپر پہنچتا ہے۔ آج اس نے ماں باپ کو خط لکھا تھا کہ وہ اوپر پہنچنے والا ہے اور جلدی ان کے لیے لکھپتی بہو لائے گا۔ وہ کوئی شبھ گھڑی دیکھ کر ماں باپ کو شہر بلا لے گا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ صبح پوسٹ آفس جا کر خط ڈالے گا اور 5,000 روپے منی آرڈر کے ذریعے بھیج دے گا۔ سارے پنڈ میں چرچا ہوگا کہ بشارت پاکستان میں رہ کر دبئی والوں کی طرح کما رہا ہے۔ چودھری کی حویلی میں بھی اس کا ذکر ہوگا اور پنڈ کے بڑے بوڑھے نک کے مامے کو احمق کہیں گے۔ وہ صبح پوسٹ آفس نہ جا سکا۔ دوپہر کو شائستہ نے کہہ دیا کہ وہ 2 گھنٹے بعد رابطہ کرے گی اور وہ آج ہی خط و منی آرڈر کی رقم ارسال کرنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا، کیونکہ شائستہ کے آنے کے بعد اسے اپنے کام کی فرصت نہ ملتی، دن رات اسی کی خدمت میں لگے رہنا پڑتا۔ اس نے سوچا موبائل فون ساتھ لے جانا چاہیے، وہ کہیں بھی ہوگا تو کال اٹینڈ کر لے گا، یوں باہر جانے سے وہ ناراض ہوگی تو اسے منا لے گا۔ یہ سوچ کر اس نے فون اٹھایا، گھر کے تمام دروازے لاک کیے، پھر مین روڈ پر آ کر ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اخراجات کی پرواہ نہیں تھی، وہ لاہور سے تقریباً 25,000 روپے لایا تھا۔ یہ روپے کبھی شازیہ نے اور کبھی سرفراز نے رشوت کے طور پر اسے دے کر اسے کام نکالنا چاہا تھا۔ پھر شائستہ نے بھی لاہور جانے سے پہلے اسے 5,000 روپے دیے تھے۔ وہ پیلی ٹیکسی میں بیٹھ کر صدر گیا۔ رکشہ یا بس میں بھی جا سکتا تھا، یا کالی ٹیکسی کا میٹر 3 روپے سے شروع ہوتا ہے، اس میں بھی جا سکتا تھا، لیکن شائستہ کے ساتھ رہ کر اسے بھی رکشہ ٹیکسی کی سواری ناگوار گزرنی پڑتی تھی۔ اس نے خط پوسٹ کیا، رقم منی آرڈر کی، پھر اسی گاڑی میں جا کر بندو خان کے ہوٹل میں آیا، خوب سیر ہو کر کباب پراٹھے کھائے، ٹھنڈی بوتل پی، پھر ڈرائیور سے کہا کہ گلشن واپس چلو۔ واپسی پر گاڑیاں رک رک کر چل رہی تھیں۔ کشادہ شاہراہ پر حد نگاہ تک گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ حکومت یہ اچھا کر رہی تھی کہ بے روزگاری دور کرنے کے لیے پیلی ٹیکسیاں، بسیں اور منی بسیں قرضے پر اور آسان ایک ساتھ پر دے رہی تھیں، لیکن
ہزاروں گاڑیوں کے اضافے سے شاہراہیں چھوٹی پڑ گئی تھیں۔ موٹر سائیکل والے فٹ پاتھ پر سے دندناتے ہوئے گزرتے ہیں، ایک گاڑی دوسری گاڑی پر چڑھ دوڑتی ہے۔ گرو مندر پر پیلی ٹیکسی رک گئی۔ چاروں طرف سے آنے جانے والی گاڑیاں آڑی ترچھی ہو کر ایک دوسرے کا راستہ روک چکی تھیں۔ بشارت نے بیزار ہو کر ایک کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک دم سے ہوش اڑ گئے۔ دوسری طرف سے برابر والی ایک کار بالکل نگاہوں کے سامنے تھی۔ اس کار کی پچھلی سیٹ پر صاحب اور بیگم صاحبہ دکھائی دیے۔ اسی وقت سرفراز نے بھی سر گھما کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو بشارت سے نظریں ٹکرائیں۔ گاڑیاں کیا ٹکرائیں، جیسے دو دشمنوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو شائستہ کو پاگل بنانا چاہتا تھا اور دوسرا وہ تھا جو دوا کے چند قطرے سے پلا کر پنڈی سے بھاگ کر کراچی آیا تھا۔ اگر مردانہ وار مقابلے کی بات ہوتی تو بشارت سرفراز کی ہڈیاں پسلیاں توڑ سکتا تھا، لیکن وہاں تو قانونی گرفت میں آنے کا اندیشہ تھا۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کا یہی بیان ہوتا کہ وہ ان کی بیٹی کو بھگا کر لے آیا ہے یا کوٹھی سے بھاری رقم چرا کر بھاگ آیا ہے۔ اب اس کی خیریت اسی میں تھی کہ وہ سرفراز کی گرفت میں آنے یا اس کی شور مچانے سے پہلے ٹیکسی سے نکل کر بھاگ جائے۔ وہ پچھلی سیٹ پر سے کھسکتا ہوا دوسرے دروازے کی طرف آیا، لیکن وہ دروازہ کھل نہیں سکتا تھا۔ ایک ویگن کار 2-3 انچ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ پیلی ٹیکسی کے دائیں بائیں آگے پیچھے گاڑیوں نے ایسا محاصرہ کیا تھا کہ کھڑکی سے نکل بھاگنے کی بھی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ایسا وقت آ پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے، پھر نہ دولت سے، نہ طاقت سے اور نہ ذہانت سے کام لے کر نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ قدرتی گرفت بے شک مضبوط ہوتی ہے۔ پھر سائیڈ والی ویگن کار ذرا آگے بڑھی تو دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن یہ حالات سکھاتے ہیں کہ فرار کا راستہ مل جائے پھر بھی فرار ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا دروازہ غائب ہو گیا۔ ہاں، دروازہ غائب ہو گیا، ٹیکسی غائب ہوئی، آنکھوں کی روشنی بجھتے ہی ساری دنیا غائب ہو گئی۔ آہ، وہ آنکھیں کیسے نازک لمحات میں دغا دے رہی تھیں۔ آدمی کس پر بھروسہ کرے؟ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی چیزیں بھی دھوکہ دے جاتی ہیں۔ اے پروردگار، تھوڑی سی دیر کے لیے تھوڑی سی بینائی دے دے، بس اتنی سی دیر کے لیے کہ میں یہاں سے بھاگ کر کہیں چھپ جاؤں اور یہ سرفراز مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ اسے گہری تاریکی میں سرفراز کا کہا سنائی دیا۔ شیطان جب انسان کی گردن پکڑنے آتا ہے تو ایسے ہی کہے لگاتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ ٹیکسی آگے بڑھ رہی تھی، گاڑیوں کو گزرنے کا راستہ مل رہا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ گاڑیوں کی دلدل سے نکل آیا ہے اور سرفراز کی کار بھی نکل آئی ہوگی، لیکن اس کا ڈرائیور آگے آ کر راستہ نہیں روک رہا تھا اور نہ ہی وہ اور رشیدہ اسے رکنے کے لیے آوازیں دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ دشمن اس کا تعاقب کر رہا ہے اور وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہے جہاں وہ شائستہ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ وہ دونوں یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ پیچھا کرتے ہوئے گھر تک پہنچیں گے تو انہیں بیٹی مل جائے گی۔ دانشمندی یہی تھی کہ وہ گھر نہ جاتا، یوں بھی وہ اندھی آنکھوں سے ٹیکسی ڈرائیور کو گھر کا راستہ نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر وہ ڈرائیور کو گلی کا نام اور مکان کا نمبر بتاتا اور ڈرائیور غلطی سے کسی دوسری گلی کے مکان کے سامنے اتار دیتا تو وہ بھٹکتا ہی رہ جاتا۔ ڈرائیور حیران ہوتا کہ ٹیکسی میں آنکھوں والا آ کر بیٹھا تھا مگر اتر رہا ہے اندھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیو ان سینما چلو، میں وہاں تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ڈرائیور کے نصیب سے اچھی سواری ملی تھی، ویٹنگ چارجز کے ساتھ میٹر لمبی رقم بنا رہا تھا۔ بشارت کو یقین تھا کہ پہلے کی طرح پھر بینائی لوٹ آئے گی، لہٰذا روٹھی ہوئی محبوبہ کے واپس آنے تک اسی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر اسے وقت گزارنا چاہیے۔ اس طرح ڈرائیور کو بھی اس کی بے نور آنکھوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اندازے سے 100 کا ایک نوٹ نکالا، پھر ٹٹول کر ڈرائیور کی سیٹ کا پتہ کیا۔ اس کے بعد سیٹ سے آگے ہاتھ بڑھا کر کہا، یہ رقم لو اور سینما کے 2 ٹکٹ لے کر گاڑیوں کی آخری قطار میں ٹیکسی روکو۔ ڈرائیور نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، ایک جگہ گاڑی روک دی۔ اس گاڑی سے سینما کا بڑا اسکرین نظر آ سکتا تھا اگر نظر کام کرتی۔ صرف
کانوں سے سنائی دے رہا تھا، کوئی گانا گا رہی تھی، گھنگرو بج رہے تھے، شاید اسکرین پر کوئی طوائف مجرا پیش کر رہی تھی۔ آہ، دنیا میں کتنی رنگینیاں اور عیش و نشاط کی محفلیں سجتی ہیں۔ اگر دیکھ نہ سکو تو پھر یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، صرف سانسیں پوری کرنے کی جگہ ہے۔ یہی خدا کو سمجھنے کا مقام ہوتا ہے، جہاں قدرت گرا ڈال دے اسے کوئی نہیں کھول سکتا، اور جب تک قدرت کو منظور نہ ہو گرفتار کرنے والا بھی آگے آ کر گرفتار نہیں کر سکتا۔ وہ سرفراز کی دسترس میں تھا، وہ آ کر بشارت کی گردن پکڑ سکتا تھا اور پوچھ سکتا تھا کہ بچنے کے لیے ڈرائیو ان میں کیوں آ کر چھپے ہو، کب تک ٹیکسی میں گھسے رہو گے، لیکن وہ محاسبہ کرنے نہیں آ رہا تھا۔ بشارت نے ڈرائیور سے کہا، ذرا آس پاس دیکھو، کوئی سفید رنگ کی ہنڈائی کار نظر آ رہی ہے؟ مجھے نیم تاریکی میں صاف نظر نہیں آتا ہے، باہر نکل کر دیکھ سکتا ہوں مگر تم ہی دیکھ لو۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا، پھر پچھلی سیٹ کی طرف جھک کر بولا، ہماری ٹیکسی کے پیچھے ایک کار ہے، پھر اس کار کے پیچھے سفید ہنڈائی کار کھڑی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اس کا اندازہ درست ہو رہا تھا۔ سرفراز خاموشی سے تعقب کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے سوال کیا، آپ اسی کارڈ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جواباً کچھ کہنے سے پہلے ہی موبائل فون سگنل دینے لگا۔ اس کی آواز سنتے ہی اس نے ڈرائیور سے کہا، میں فون پر ضروری باتیں کروں گا، تم دور چلے جاؤ، بہتر ہے کہ چائے یہ ٹھنڈا پی کر آ جاؤ۔ بشارت نے چند سیکنڈ تک انتظار کیا۔ وہ ڈرائیور کو دور جاتے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسے یقین کرنا پڑا کہ وہ دور جا چکا ہے۔ پھر اس نے فون کو آن کر کے کہا، ہیلو کون؟ شائستہ کی آواز آئی، میں ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہی فون کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی وقت ہوٹل کے ایک چھوکرے نے کھڑکی پر چھپ کر پوچھا، صاحب چائے یا ٹھنڈا؟ وہ ڈانٹ کر بولا، جاؤ یہاں سے۔ وہ شاید چلا گیا۔ شائستہ نے پوچھا، یہ کون تھا؟ تم کہاں ہو؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میں ڈرائیو ان میں ہوں۔ کیا تمہیں روٹیاں لگ گئی ہیں؟ میں نے تاکید کی تھی کہ گھر سے نہ نکلنا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے تمہارے حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا، میں باہر نکل کر پچھتا رہا ہوں۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں رات 1 بجے کی فلائٹ سے آ رہی ہوں، وہاں تم ایئرپورٹ پر موجود رہو گے۔ ہاں، مگر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا اجازت حاصل کر کے بولو گے؟ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ تم سنو گی تو غصہ کرو گی۔ فار گاڈ سیک، جو بکنا ہے وہ بکتے کیوں نہیں؟ وہ میں سینما کی بہت بڑی اسکرین کے سامنے ہوں اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا پھر اندھے ہو گئے ہو؟ ہاں، مگر جس ٹیکسی میں ہوں اس کی ڈرائیور کو یہ معلوم نہیں ہے، وہ ہماری باتیں بھی نہیں سن رہا، چائے پینے گیا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، میں پاگل ہو جاؤں گی، خدا کی قسم اس وقت میں وہاں ہوتی تو تمہیں گولی مار دیتی۔ اگر ایسے میں سرفراز تمہیں دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بتانے کی جرت نہ ہوئی کہ سرفراز دیکھ رہا ہے اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا، میں اسی لیے ڈرائیو ان میں آ گیا ہوں، جب بنائی واپس آئے گی اور میں چاروں طرف دیکھ کر مطمئن ہو جاؤں گا کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں ہے تب گھر کی طرف جاؤں گا۔ تم تو میرے لیے پرابلم بنتے جا رہے ہو۔ میں 1 گھنٹے کے اندر فون کر کے معلوم کروں گی کہ بنائی واپس آئی ہے یا نہیں۔ اس نے رابطہ ختم کیا۔ بشارت نے اطمینان کی سانس لی۔ اسے یقین تھا کہ دوبارہ شائستہ کا فون آنے تک وہ اچھی طرح دیکھنے لگے گا، لیکن ابھی 2 فکریں مسلط تھیں۔ ایک تو یہ کہ اب بنائی حد دوسرے تیسرے دن جانے لگی تھی، پہلے کی طرح طویل وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری فکر یہ تھی کہ دشمن پیچھے لگا ہوا تھا، نہ آ کر پکڑ رہا تھا اور نہ ہی چھوڑ کر جا رہا تھا۔ دشمن تب چھوڑ کر جاتا جب پکڑنے کو آتا، وہ تو آیا ہی نہیں تھا۔ قدرت کے کھیل معجزہ نما ہوتے ہیں۔ جب وہ پیلی گاڑی ٹیکسی گاڑیوں کی بھیڑ میں پھنسی ہوئی تھی اور جب اس نے سرفراز کو دیکھا تھا اور سرفراز نے اسے دیکھا، تبھی وہ ایک دوسرے سے اوٹ میں ہو گئے تھے۔ بھاگنے والے نے بھاگنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن ٹیکسی کے اندر ہی وہ قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ سرفراز کم از کم یہ کر سکتا تھا کہ اپنی کار کی کھڑکی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گریبان پکڑ سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ بشارت پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گیا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ اس کے ساتھ شائستہ بھی ہوگی۔
اس نے ٹیکسی کے اندر نظر دوڑائی، شائستہ دکھائی نہیں دی، بشارت تنہا دکھائی دیا۔ تب اس نے سوچا نمک حرام ملازم سے ابھی کچھ نہ کہا جائے، خاموشی سے اس کا تعاقب کیا جائے۔ یہ نمک حرام جس گھر میں جائے گا اسی گھر میں شائستہ ملے گی۔ رشیدہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بشارت نظر آ گیا ہے، اب ہم اس کا تعاقب کرتے ہوئے شائستہ تک پہنچ جائیں گے، تمہیں بیٹی مل جائے گی اور وہ مجرم میری گرفت میں آ جائے گا جس نے دھوکے سے دوا پلا کر مجھے ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ ذہنی مریض؟ وہ ہولے سے ہنس پڑا، پھر خیال آیا میں ہنس کیوں رہا ہوں؟ وہ پھر ہنسنے لگا۔ اسے رشیدہ سے کہنا چاہیے تھا کہ میں نے بشارت کو دیکھ لیا ہے، لیکن وہ ہنستے ہوئے بولا میں نے حکارت کو دیکھ لیا ہے۔ رشیدہ نے حیرانی سے پوچھا آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے حکارت سے کیا دیکھا ہے؟ اس نے زوردار کہا لگایا۔ یہ کہا بشارت کے کانوں تک پہنچا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ شیطان کہا لگاتا ہوا اسے دبوچنے آ رہا ہے، جبکہ شیطان خود مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ مختصر سے کہے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹ رہا تھا۔ رشیدہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور سہم کر پوچھ رہی تھی کیا ہو گیا ہے؟ آپ سر کیوں پیٹ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے پکڑو، میں نیچے گر رہا ہوں۔ رشیدہ مجھے پکڑو، میرا سر، میرا سر کہاں ہے؟ رشیدہ۔ رشیدہ نے اسے پکڑ کر اپنی طرف جھکایا اور ممتا بھرے انداز میں اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا، پھر ڈرائیور سے کہا فوراً کسی قریبی اسپتال لے چلو۔ اس وقت گاڑیوں کو آگے بڑھنے کا راستہ مل رہا تھا، ان کی کار بھی راستہ نکالتی ہوئی سی بریز اسپتال تک پہنچ گئی۔ اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں پہنچایا گیا۔ رشیدہ نے کراچی آتے ہی ایک ڈرائیور رکھ لیا تھا، سرفراز سے کہہ دیا تھا کہ جب تک مکمل علاج نہ ہو اور وہ دماغی کمزوری سے نجات حاصل نہ کر لے تب تک گاڑی نہ چلائے۔ اس کی یہ دور اندیشی کام آئی تھی، ورنہ وہ کار کی اسٹیئرنگ پر ہوتا تو وہ مصیبت میں پڑ جاتی اور شوہر کو بھی بر وقت اسپتال پہنچا نہ پاتی۔ وہ اسپتال پہنچنے تک بے ہوش ہو گیا تھا۔ رشیدہ نے ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ دماغی مریض ہے، اس پر کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے، وہ غصے میں چیختا چلاتا ہے یا کہے لگاتا ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایسا پچھلے 4 دنوں سے ہو رہا ہے۔ ایک دشمن نے کوئی مضر دوا اسے پلا دی تھی، اسی دوا کے اثر سے وہ تھوڑی دیر کے لیے پاگل سا ہو جاتا ہے۔ اس کی ہسٹری سننے کے بعد دماغی امراض کے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس وقت تک وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا، پنڈی کے ڈاکٹر کا نسخہ دیکھ کر کہا مریض کو یہی دوائیں دی جائیں، میں اس میں 1 انجیکشن کا اضافہ کرتا ہوں، انہیں رفتہ رفتہ دماغی توانائی حاصل ہوتی رہے گی۔ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ مریض کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے اور نہ ہی اسے غصہ دلایا جائے۔ اگر وہ نشہ کرتا ہو تو اسے نشے سے پرہیز کرایا جائے۔ وہ رات 11 بجے اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آئے۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹ کر بولا میں کیا کروں؟ سمجھ میں نہیں آتا، دماغ اچانک کیسے بے قابو ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے بولی آپ کچھ نہ سوچیں، سونے کی کوشش کریں۔ کیسے نہ سوچوں؟ وہ سامنے آ کر ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ کون ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ بشارت اور کون؟ وہ نمک حرام گرو مندر کے پاس نظر آیا تھا، پیلی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ٹیکسی مخالف سمت سے ٹھیک ہماری کار کے برابر آ کر رک گئی تھی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ بشارت ہی تھا؟ بالکل، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وقت میں بالکل نارمل تھا، پورے ہوش و حواس میں رہ کر اسے پہچان رہا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں بتانا چاہتا تھا، شاید اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں غصے میں ہنس پڑا تھا۔ میرے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ یہ دماغ کیا چیز ہے؟ یہ کام نہ کرے تو آدمی اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اس ذلیل بدمعاش کو پکڑ کر جوتے مارتا اور مجھے دماغی نقصان پہنچانے کے الزام میں جیل پہنچا دیتا۔ آپ اس کمینے کا ذکر نہ کریں، پھر غصہ آئے گا تو آپ نارمل نہیں رہیں گے۔ اس کا ذکر کیسے نہ کروں؟ وہ ہمارے خاندان کی عزت لے گیا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آئے گی
اور جب تک یقین نہیں ہوگا کہ بات بگڑنے سے پہلے بن گئی ہے اور بیٹی کے در بدر ہونے کی خبر کسی کو نہیں ہوئی ہے اور ہماری عزت رہ گئی ہے، تب تک اس ذلیل ڈرائیور کا ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ آپ دماغی کمزوری کا عذاب سہتے ہوئے بیٹی کو واپس لانے کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں۔ اسے واپس لانے کے لیے آپ اپنی تمام ذرائع اور دولت کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک ذریعہ اور بھی ہے، اور وہ ہے دعا۔ ہم کبھی بھولے بھٹکے خدا کو یاد کرتے ہیں، ورنہ ایسے رہتے ہیں جیسے یہ دنیا خدا کی نہیں ہماری ہے اور ہم کسی آفت یا آزمائش کے بغیر جی لیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ قدرت کا عذاب ہے اور خدا کی رضا سے ہی عذاب دور ہو سکتا ہے۔ کیسی دقیانوسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کو ایک ڈرائیور کے ساتھ بھاگنا چاہیے، اور مجھے اس نمک حرام نے بہت دوا پلائی تھی، اللہ نے تو نہیں پلائی۔ یہ احمقانہ خیال ہے کہ دعا مانگنے سے اور توبہ کرنے سے مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اپنی دماغی توانائی کے لیے کسی عالم دین کے پاس نہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے رہنا ہوگا۔ شائستہ کو واپس لانے کے لیے تعویذ گنڈوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے کہ ہم کسی حکمت عملی سے اسے تلاش کریں۔ یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ابھی اس نے تلاش کر لیا تھا، بالکل قریب پہنچ بھی گیا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کا گریبان پکڑ سکتا تھا، لیکن قدرت نے سمجھایا تھا کہ وہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ قدرت کی منشا بھی ضروری ہے۔